बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। नाजरीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे के दिन जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से जो है वो तकदीरें बदल जाया करती हैं, और दिल से जो दुआ निकलती है, वो बात निकलती है, वो असर रखती है। इसी के साथ साथ आज जुम्मे का दिन है। हम हमेशा जुम्मे को एक ऐसा शो डिज़ाइन करते हैं जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फराहम की जा सके। आप लोगों के दिमाग में जो ख्यालात होते हैं, या हम लोग किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं इन हालात से जूझ रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरह राह फरार तलाश करें। तो नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे कारोबार के हवाले से, कारोबार का एक ऐसा मसला है कि हर कोई चाहता है कि अच्छा कारोबार करे, अच्छा कारोबार कर ले। आजकल आप देखते हैं हालात ऐसे, धोखाधड़ी हो जाती है, फरेब हो जाता है, किसी ने किसी के पैसे खा लिए तो उनका आखिरत में क्या अंजाम होगा, उनके साथ क्या होगा। और जो लोग ऐसी कोताही बरत चुके हैं या इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं, उनको खौफ खुदा उनके दिलों में जाग जाएगी। 2 घंटे का प्रोग्राम आप वो देखें तो उनके दिलों में ये खौफ खुदा जाग जाए कि हमसे क्या गलती हो चुकी है, और वो माफ़ी तलाफी कर लें, क्योंकि माफ़ करने वाला तो अल्लाह है। लेकिन अल्लाह पाक भी कहता है कि माफ़ी जब तक नहीं दूंगा जब तक तुम उस बंदे से माफ़ी ना मांग लो। तो आइए बढ़ते हैं, आज का प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कारोबार के हवाले से। आपका तारुफ कराती हूँ मैं अल्लामा गुलाम अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? इसी के साथ साथ रेहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नातख्वा हैं। आप लोग देखते हैं बेशतर हमारे 4 जो जुम्मे हो गए, रेहान भाई हमारे साथ होते हैं मौजूद। उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रेहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलें, सबसे पहले अब आप आ ही गए हैं तो हमदे बारी ताला से हम आगाज करते हैं प्रोग्राम का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए बरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। और मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा घर देखें, तेरे घर आए,
تیرا گھر دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم اسباب ہو ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم اور ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ریحان بھائی، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی میں کہ کاروبار کے جو معاملات ہوتے ہیں، دھوکہ دہی ہو جاتی ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا، اپنی چیز کم کی چیز زیادہ پیسوں میں جو ہے وہ لوگوں کو مطلب بیچ دینا، یہ سب چیزیں کتنا بڑا گناہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لی خمسۃ اطفی بہا حر البباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ الحمدللہ آج کی یہ لائیو نشریات میٹرو نیوز کی نہایت ہی اچھی کاوش ہے۔ ہفتہ بھر میں جہاں دیگر دنیاوی ٹاپک اور موضوعات پر پروگرامز ہوتے ہیں، یہاں گھنٹے بھر کے لیے جمعے کے دن اگرچہ کم ٹائم ہے لیکن انتہائی قابل تعریف، لائق تقلید اور لائق تحسین عمل ہے کہ وہ تھوڑا ایسا ہی کیوں نہ ہو لیکن دین متین، دین اسلام کا پیغام ناظرین تک پہنچے۔ بے شک۔ اور ہماری میزبان صاحبہ ہوں یا انتظامیہ ہو میٹرو نیوز کی، ان کی نہایت ہی اچھی کاوش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیٹ ورک کو، اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ جو کاوش ہے ہر جمعے یہ تقریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جمعہ کا دن ہے اور آپ نے جیسے شروع میں جمعہ کے دن کی حوالے سے کہ یہ دن جو ہے قرآن پاک نے یہ کہا کہ یہ دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے، بے شک۔ تمام ایام کے اندر تمام دنوں کا سردار ہے یہ جمعہ کا دن۔ پھر اس دن جہاں دیگر نیک عوامل کو ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے، وہاں پر میں چونکہ دن ہے اس اعتبار سے عرض کرتا چلوں، اپنے ٹاپک کی طرف بھی آتا ہوں، بالکل، درود پاک پڑھنے کی بھی زیادہ فضائل ہیں۔ بے شک۔ اور یہاں تک کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، بے شک۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو محبوب خدا ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو روح کائنات ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا
فرمایا اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. 200 سال کے جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی وجہ سے. اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اور روایت ملتی ہے، فرمایا جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کے اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، اپنے محبوب کے وسیلہ سے تو کبیرہ گناہ بھی معاف فرمانا چاہے تو اس کی قدرت ہے، اسے کون روک سکتا ہے. تو میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا آج کے دن کہ جمعے کے دن اسپیشلی اس کا اہتمام کریں، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، باادب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیں، تاکہ ہمیں یہ برکت بھی مل جائے اور جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے اس کے حامل بھی ہم ہو جائیں. تو اب بھی ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم. بڑا زبردست ٹاپک رکھا آج کا کہ کاروبار کے حوالے سے. یاد رکھیں دین متین، دین اسلام یہ دین فطرت ہے. انسان کو رب کائنات نے اگر وجود دیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے رب کائنات نے قوانین بھی عطا کیے ہیں، اصول بھی عطا کیے ہیں. چونکہ ہم انسان بحیثیت انسان ہم اپنے وجود کے بارے میں، اپنے جسم کے تغیرات کے حوالے سے، اپنی خواہشات کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے اس قدر ہم زیادہ آگاہی نہیں رکھتے جس قدر قدرت اور علم اللہ تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین متین، دین فطرت بھی عطا کیا، دین اسلام بھی عطا کیا. تو دین اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو بندہ زندگی کے ہر پہلو میں اس دین پر، اس کے احکام پر، اس کے اصولوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی کامیاب زندگی عطا فرماتا ہے. اور جو اگلے مراحل ہیں مسلمان کے لیے، برزخ اور اس کے بعد پھر روز محشر، اللہ تعالیٰ اس دین پر عمل کرنے کی بدولت وہاں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. اب دین متین فقط یہ نہیں ہے کہ کسی نے نماز پڑھ لی، کسی نے روزہ رکھ لیا، کسی نے قربانی کر لی، کسی نے جناب دیگر نیک عوامل جو بظاہر ہم اسلامی اعتبار سے جن کو دیکھتے ہیں پوائنٹ آف ویو سے تو وہ کر لیے. فقط یہ دین ہے نا، زندگی کے ہر لمحے، ہر پہلو، ہر مرحلے، ہر طبقے اور زندگی کے انسان کی جتنے بھی زندگی کا دورانیہ ہے، اس دورانیہ کے تمام مراحل کے لیے، تمام مراحل میں انسان کے لیے دین اسلام رہنمائی کرتا ہے. اب آئیے آج کے ٹاپک کی طرف کہ کاروبار کیسا ہونا چاہیے، کاروبار کی اہمیت کیا ہے، اور کاروبار کے اندر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں یا دھوکہ دہی کرتے ہیں یا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا عذاب و عتاب ہے. یاد رکھیے کوئی بھی زندگی کے اندر شعبہ ہے، اس شعبے کے اندر کچھ نہ کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان ہوں یا اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے، وہ فرد ہو یا افراد ہو، وہ قوم ہو یا اقوام ہو، وہ مذہب ہو یا ادیان ہو، دیگر دین ہو، ہر کے لیے، ہر کسی کے لیے ضروریات زندگی کا حصول لازمی اور ضروری ہے جائز طریقوں سے. ہم جو ہماری کھانے کی چیزیں ہیں، ہمارے پہننے کی چیزیں ہیں، ہماری اوڑھنے کی چیزیں ہیں، ہماری زندگی گزارنے کی جو ہمیں سپورٹ کرنے والی، ہمارے کام آنے والی اشیاء ہیں، ان کا حصول کا طرز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کو قرآن نے بتایا اور حدیث مصطفیٰ کے اندر. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان فطری طور پر جہاں دنیا سے محبت کرتا ہے وہاں انسان کے اندر ہرس بھی پائی جاتی ہے، اور جس کے اندر یہ ہرس کی حس پائی جاتی ہو اور اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مفاد کے لیے میں فائدہ حاصل کروں، اپنے مفاد کے لیے میں دوسرے کو دھوکہ دے دوں، دوسرے کے ساتھ فراڈ کر لوں، دوسرے کو جناب میں نقصان پہنچاؤں. لیکن دین متین چونکہ بنیادی ہے، اس لیے دین نے کہا، اسلام نے کہا کہ تم تب تک کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کر لو. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی فراڈ نہ کرے، تو میرے لیے یہ لازم ہے کہ میں بھی کسی سے فراڈ سے پیش نہ ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ذات کو دوسروں سے نفع ہو، تو لازم ہے میرے لیے کہ میری ذات سے بھی دوسروں کو نفع ہو اور دوسروں کی ذات سے مجھ کے لیے نفع ہو جائے. اگر میں یہ سوچتا ہوں
ایسے ہی اگر میری یہ خواہش ہے کہ میری زمانے کے اندر معاشرے کے اندر رسپیکٹ ہو، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے ویلکم کہیں، لوگ میرے سے مسکرا کے بات کریں، تو یوں ہی ضروری ہے کہ ان تمام صفات کا حامل مجھے بھی ہونا چاہیے. بے شک. دوسروں کے لیے میں جو خود کے لیے چاہتا ہوں دوسروں کے لیے وہ. اور حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی لازم. جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے شروع کی گفتگو میں کہا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ بھی تب تک معاف نہیں فرماتا جب تک بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے. اب میں کسی سے فراڈ کروں، کسی سے دھوکہ کروں، کاروبار کے اندر کسی سے چیٹنگ کروں، اور میں جناب حج کو چلا جاؤں اور کہوں کہ میرے حج میں گناہ معاف نہیں. میں جناب سارا سال لوگوں کو لوٹتا رہوں، ان سے جھوٹ بولتا رہوں، میں مارکیٹنگ، بلیک مارکیٹنگ کرتا رہوں، میں سارا سال جو ہے اس پلاننگ کے اندر گزار دوں کہ میں نے لوگوں سے چیٹ کیسے کرنا ہے، ان سے فراڈ کیسے کرنا ہے، ان کو دھوکہ کیسے دینا ہے، اور پھر میں کہوں جی میں جناب 1 کروڑ روپے کی قربانی کر لوں گا تو میرے گناہ معاف ہوں. نہیں، لازم اور ضروری ہے کہ جن کے حقوق ہم پر ہیں ان کے حقوق کی پہلے ادائیگی کی جائے. آئیے قرآن نے کیا کہا. قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. یاد رکھیے، دنیاوی صاحب منصب کوئی بندہ جس کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہو، اگر وہ ہمیں کبھی دھمکی دے دے کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ہمارا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، ہمارے زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، ہم ایسی سورسز ڈھونڈتے ہیں کہ جو اس سے ہمیں جان چھڑوائے، میں تباہی سے بچ جاؤں. تو یہاں پر یہ جو وارننگ دی جا رہی ہے، یہ وارننگ دینے والی ذات عارضی نہیں ہے. انسان کی پاور عارضی ہے، انسان کا اختیار عارضی ہے، انسان کی طاقت عارضی ہے، انسان کا عہدہ عارضی ہے. لیکن یہ جو ذات ہے جو وارننگ دے رہی ہے اس آیت کے اندر، وہ کوئی عام اور عارضی ذات نہیں ہے. وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، جس کے لفظ کن کہنے سے کچھ بھی مارز وجود میں آ سکتا ہے، اور جو کسی چیز کا وجود مٹانا چاہے وہ کبھی بھی کسی کو بھی کہیں بھی اس سے اختتام کر سکتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. رب کائنات فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو برباد کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ برباد. اور اس بربادی کا تعلق فقط دنیاوی زندگی سے نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ بربادی کی بات کرتا ہے تو دنیا کے اندر تو ہم برباد ہوں گے ہی، پھر آخرت قبر کے اندر بھی تباہی اور آخرت کے اندر بھی تباہی. اور انسان کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے جو بڑا خسارہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قبر بھی برباد ہو جائے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. یہ بڑی قابل غور بات کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ لوگوں سے جب کچھ لیتے ہیں تو پورا ناپ تول کے لیتے ہیں، پوری گنتی کریں گے، اتنے پورا ناپیں گے کہ اتنے گز ہے کپڑا، اتنے گز ہے زمین، ناپیں گے اتنے گز ہے. جب دوسروں کے لیے دوسروں سے لیں گے تو پورا. اور آگے فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. قرآن نے کہا 30واں پارہ سورۃ المطففین، فرمایا جب یہ دوسروں کو ان کی دینے کی باری آتی ہے تو پھر کم دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اس طبقے کے لوگ دنیا کے اندر بھی تباہ ہیں اور آخرت کے اندر بھی تباہ ہیں. اور فرمایا وہ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ان قریب قیامت کا دن قائم ہوگا اور وہ عظیم دن ہے. فرمایا پھر اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عتاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا. تو آج ہم مختصر سی دنیاوی زندگی کے لیے اگر ہم تھوڑے سے مفاد کے لیے کسی کو دھوکہ دیں گے تو روز محشر ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے پوچھ ہوگی. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ لوگ جب کوئی چیز بیچنے لگیں، ہم پراپرٹی بیچتے ہیں تو ان کے پیپرز کے اندر معاملات ہوں تو ہم کلیئرلی نہیں بتاتے، ٹوٹلی اس کے ہم نہیں بتاتے، اس کے اندر جو ایک خامی ہو، جو ویک پوائنٹ اس کو چھپا لیتے ہیں. یار بس اس کو نکالو، ابھی نکالو، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی پیسے آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہوئے اس کی خامی بتاتے ہیں، خوبی تو بتا ہی رہے ہیں، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس کی چمک دیکھو، اس کی دمک دیکھو، اس کا یہ کمال ہے. فرمایا خامی بتا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لینے اور دینے دونوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا. لینے والے کے لیے بھی اس میں برکت ہے، دینے والے کے لیے برکت ہے. اور ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ لین دین کے اندر جھوٹ نہیں بولتے، لین دین کے اندر
فرمایا فراڈ نہیں کرتے, لین دین کے اندر ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. فرمایا روز محشر ان لوگوں کا جو حشر ہے وہ انبیاء اور صدیقوں کے ساتھ کیا جائے گا. بندہ عام ہے, دنیا کے اندر عام فرد کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن فقط جھوٹ سے بچنے کے لیے اور لوگوں سے فراڈ نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا روز محشر اس کا انبیاء اکرام کے ساتھ حشر کیا جائے گا. تو لین دین کے اندر بنیادی طور پر دین اسلام, دین متین ہمیں یہ اصول بتاتا ہے کہ ہم نے فراڈ نہیں کرنا, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے دھوکہ دہی نہیں کرنی. ہم جو چیز بیچنے جا رہے ہیں اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ ہم نے بتانی ہیں. اب ایک چھوٹا سا واقعہ, ٹائم ہے؟ بالکل بالکل سر. چھوٹا سا واقعہ, ایک ینگ نوجوان 20-25 سال اس کی ایج ہے, 25 سال, مال لے کر عرب میں جاتے ہیں اور عرب میں تھوڑے ہی دنوں کے اندر مارکیٹ میں چھا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بھی برکت نہیں ہوتی. ہم بہت سارے ایسے کامیاب لوگ دیکھتے ہیں کاروبار کے اندر, وہ ان کا بزنس بڑا چمک رہا ہوتا ہے, لیکن ان کا آئے دن ہاسپٹلز کے اندر ان کے جناب ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, بڑی بڑی ایسی عجیب سی نیو لیٹسٹ بیماریاں بھی ان کو لگ جاتی ہیں. ان کے خاندان کے کئی افراد اپاہج بھی پیدا ہوتے ہیں. تو وقتی طور پر زندگی کے اندر چمک دمک کا ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک بندہ کام کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ لوگوں کی حقوق ادا نہیں کرتا, وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, وہ لوگوں کے فائدے کا نہیں سوچتا, لوگوں سے بہتری سے پیش آنے کا نہیں سوچتا, وہ کامیاب نہیں ہے. ایک بندہ اس کا تھوڑا سا کام ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ فراڈ نہیں کرتا, وہ دھوکہ دہی نہیں کرتا, اس کے گھر کے اندر خیر ہے, گھر والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے ہیں, وہ خود بھی نماز پڑھتا ہے, گھر والے بھی پڑھتے ہیں, گھر والوں کا اخلاق اچھا ہے, ان کا کردار اچھا ہے, ان کے اندر فکر آخرت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, یہ کامیابی ہے. ایک بندہ ہے اس کے اندر, اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے, وسیع اس کے پاس مال ہے, اس کو خود کو پتہ نہیں کئی کنٹریز کے اندر اس کا بزنس ہے, لیکن ان کا رجوع, وہ مسلمان ہے, مسلمان کی بات کرتا, وہ اگر مسلمان ہے لیکن ان کا رجوع اللہ نہیں ہے, ان کے دل میں خوف خدا نہیں, فکر آخرت نہیں, فکر قبر نہیں, ان کی اولاد کی تربیت دین متین کے اصولوں کے مطابق نہیں, تو وہ یہ خیر نہ منائے کہ میں کامیاب ہوں, وہ انتہائی ناکامی اور خسارے کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ خسارے اور اللہ کے انعام یافتہ, خسارے سے بچتے ہوئے اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ, دین متین یہ نہیں کہتا کہ مال نہیں کماؤ, دین یہ نہیں کہتا کہ دولت نہ کماؤ, دین کہتا ہے کماؤ لیکن اس میں حق تلفی کسی کی نہ کرو. اس میں آپ کثیر تعداد میں بھی کما سکتے ہیں, ساری دنیا کے اندر بھی بزنس کر سکتے ہیں, ساری دنیا میں آ جا بھی سکتے ہیں. دین منع نہیں کرتا, اسلام منع نہیں کرتا. اسلام منع کرتا ہے اس بات سے کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ ہتھیاؤ, ناجائز طریقے سے کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کا حق نہیں دباؤ. تو میں عرض کر رہا تھا, مکہ کی منڈیوں کے اندر, عرب کی منڈیوں کے اندر ایک ینگ خوبصورت والضحیٰ کے چہرے والا ایک نوجوان چھا جاتا ہے. لوگ حیران کہ یار یہ کون ہے, نیا بندہ کون ہے, اچانک آیا اور اچانک ہی مارکیٹ میں چھا گیا, معاملہ کیا ہے. تو پھر لوگوں نے دیکھا منڈی لگی ہے, عرب کی بڑی منڈی لگی ہے, اور اس منڈی کے اندر ایک نوجوان کے پاس جو کہ گندم کو سیل کر رہا ہے, فروخت کر رہا ہے, رش ہے, باقی لوگ بیٹھے ہیں انتظار کے اندر. اور اس ٹائم منڈیوں کا حالت یہ ہوتا تھا کہ ان کی دھوکہ دہی, جھوٹ, فریب, ملاوٹ, یہ ان کی عبادت اور کامیابی ہوتی تھی. ایک ایسا نوجوان جو آتے ہی مارکیٹ میں چھا گیا. لوگ گئے وہاں, کیا دیکھتے ہیں کہ جب قافلہ مال لے کر, گندم لے کر آ رہا تھا تو راستے میں بارش ہو گئی. اس نوجوان نے آ کر اپنی بوریاں کھولی اور اس گندم کو بوریوں سے نکالا. ان میں جو گیلے گندم تھا, گیلا مال تھا, اس کو الگ رکھا, اور جو خشک تھا, سوکھا تھا, اس کو الگ رکھا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, گندم ہے, سب کی کوالٹی ایک جیسی ہے, سب کو ایک ہی ریٹ پر بیچو. پھر اس نے ریٹ کا جو معاملہ تھا, جو گیلا تھا اس کے ریٹ کم کر دیے, اور جو خشک تھا اس کا وہی ریٹ رکھا جو مارکیٹ میں چل رہا تھا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا, مال تو ٹھیک ہے, آپ اس کو ان دو طریقوں پر کیوں بیچ رہے ہیں, الگ الگ کیٹیگریز میں کیوں ان کو بیچ رہے ہیں, ایک ہی ریٹ میں بیچو. انہوں نے کہا نہیں, یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے, اس کا وزن بڑھ گیا ہے, اب اگر اس کو میں خشک کے ساتھ بیچوں گا تو یہ لینے والے سے زیادتی ہوگی, اس کی حق تلفی ہوگی, اس کا مال میں ناجائز طریقے سے لے رہا ہوں. فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر لوگوں نے کہا اچھا
اس جہاں منڈیوں کے اندر صرف فراڈ تھا، صرف دھوکہ تھا، صرف فریب تھا، صرف جناب لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے میں لگے ہوئے تھے، یہ کون آ گیا چہرہ ودھا والا؟ تو پھر بتایا گیا یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر عرب کی منڈی کے اندر تجارت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا، آگے آ کے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا، کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ جی علامہ صاحب، آپ جو گفتگو فرما رہے تھے ہم دوبارہ سے ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نوجوان اپنی ایمانداری کی وجہ سے آتے ہی منڈیوں کے اندر چھا گیا، دور دور تک اس کے چرچے ہونے لگے، اور پھر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کوئی دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر امین ہے اعلان نبوت سے پہلے تو وہ محمد مصطفیٰ محبوب خدا ہیں، سبحان اللہ، وہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ سبحان اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ کامیابی دھوکہ دہی کے اندر نہیں ہے، کامیابی فراڈ کے اندر نہیں ہے، کامیابی کسی کا حق ناجائز، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینے سے نہیں ہے، کامیابی کسی کا حق دبانے میں نہیں ہے، کامیابی لوگوں کے حقوق دینے میں ہے، کامیابی اور دین اسلام اور صحیح طریقے سے کاروبار اور بزنس یہ ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے، جو چیز بیچنے جا رہا ہے بندہ اس کی جو اگر خوبیاں ہیں تو اس کے اندر خامیاں بتائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے بتایا کہ اگر مال کے اندر کوئی خامی آ گئی ہے تو اس کو ظاہر کرو، اس کو بتاؤ، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بول کر مال نہ بیچو اور قسمیں کھا کر مال نہ بیچو۔ اللہ فرمایا مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ہم بھاگتے ہیں کثرت کے پیچھے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کثرت کے پیچھے، زیادہ مال ہو، زیادہ مال ہو، جی بڑے بڑے گھر ہوں، زیادہ بینک بیلنس ہو۔ ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رب کی ذات قطرے کو سمندر کر سکتی ہے، بے شک، سبحان اللہ، قطرے کو سمندر کر سکتی ہے، وہ اس کو وسعت دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر قدرت کاملہ رکھتی ہے، تو پھر ضروری ہوگا کہ ہم رب سے کثرت نہیں مانگیں بلکہ رب سے برکت مانگیں۔ سبحان اللہ، اگر تھوڑے مال کے اندر، ہماری تھوڑی آمدنی کے اندر رب کائنات نے برکت رکھ دی، ہم بیماریوں سے بچا لیے جائیں گے، بے شک، ہم چوری سے بچا لیے جائیں گے، ہم دھوکہ دہی سے بچا لیے جائیں گے، ہم ڈکیتیوں سے بچا لیے جائیں گے، ہم دیگر نیک عوامل سے، ہم ایسی چیزوں سے جو ہمیں نقصان دہ ہونے، ہمیں جن سے ہمارا نقصان ہوتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس برکت کی وجہ سے ہمیں مالا مال کر دے گا۔ اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ دیر پا ہوں، یعنی چند سالہ ایک شور و غوغا نہ ہو، دیر پا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جن کی زندگیوں کے اندر اور جن کے رزق اور گھروں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ دنیا میں بھی آسودہ زندگی گزارتے ہیں، آسانی والی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں بھی آسانی والی زندگی گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی صحابی رسول، داماد مصطفیٰ ذو النورین، آپ بڑے کامیاب ترین تاجر تھے، اور کامیابی تجارت کے اندر کامیابی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جو صاحبان ایمان ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، مالا مال کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کیا کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک ہزار اونٹ جو تجارتی مال سے لدا ہوتا تھا، دوسرے ممالک سے آتا تھا، بزنس کرتے تھے آپ، اب جو مال کو ادھر لے جانے اور لے آنے کے لیے، اس کی ترسیل کے لیے جو سواریاں ہوتی تھیں ہمارے ہاں، جو ٹرین ہیں، جہاز ہیں، اور دیگر جناب ٹرک ٹرالے وغیرہ ہیں، تو اس ٹائم اونٹ ہوا کرتے تھے۔ جی، تو 1000 اونٹ جب آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت مدینہ میں قحط تھا، لوگ پریشان تھے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آنے سے پہلے جو تاجر لوگ تھے آپ کے پاس جمع ہو گئے کہ ہم اتنا پروفٹ، 50% پروفٹ ہم دیں گے، آپ یہ سارا مال ہمیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے، اور عظیم ترین تاجر تھے، جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی آیات کی صورت میں دی ہے، جو دماد مصطفیٰ کے بعد دیگر دماد مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے کا سارا مال، 1000 سے زائد اونٹ، بما، مال اور ساز اور سامان تجارت، سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے تقسیم فرما دیا۔ سبحان اللہ، سب کا سب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے تقسیم بانٹ دیا کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں، اور تم لوگ مجھے 50% منافع دو گے
اللہ تعالیٰ مجھے 1000% اس کا منافع عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو جو کاروبار کی کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرے ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں جہاں ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے. اور ایک اور حدیث مبارک میں یہاں کوٹ کرتا چلوں. دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا مسلمان ہو یا کسی بھی دین سے کوئی تعلق رکھتا ہو مرنا سب نے ہے. بے شک. اور تمام دینوں کے اندر یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, حقیقت ہے یہ نہیں لیکن ان کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ عذاب مرنے کے بعد عذاب اور راحت کا. وہ کوئی بھی مذہب ہو اس کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد یہ آرام سے رہے گا یا عذاب میں جائے گا. یہ تمام دینوں کے اندر ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے اور دین اسلام ہی وہ دین ہے جس کی بدولت دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کے بدلے, قبر کے اندر بھی نیک اعمال کے بدلے اور آخرت کے اندر بھی نیک اعمال کے بدلے بندے کو جزا ملتی ہے. اب سنیں, نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں, وہ لوگ, میں جو ناظرین ہیں جو مخاطب ہیں ان سے ہوں, میں مخاطب ہوں, جو دیکھ رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں, وہ لوگ جو لوگوں کے حقوق کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, کہتے جی ہماری مرضی, ہمارا مزاج, جو ہم چاہیں گے, جو ہم سوچیں گے, جو ہم کرنا چاہیں گے وہی ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے, چند روزہ زندگی ہے اور اس چند روزہ زندگی کی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ ہم اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے یا کرتے ہوئے کمپلیٹلی کر پائیں گے یا دیکھ پائیں گے. ہم جہاں سے نکلے تو ہمارے جسم سے روح نکل جائے, کوئی پتہ نہیں. تو ہمیشہ مسلمان کو ہر ٹائم, ہر وقت, ہر لمحے موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور موت کو یاد رکھتے ہوئے, قبر اور حشر کو یاد رکھتے ہوئے سامان آخرت جمع کرنا چاہیے. بے شک. نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا, سرکار نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو غریب کون ہے, مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غریب وہ ہے, مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو, جس کے پاس اچھی سواری نہ ہو, جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو, جس کے پاس زیادہ مال متاع دنیا نہ ہو. سرکار نے فرمایا نہیں, غریب وہ نہیں ہے, مفلس وہ نہیں ہے. یا رسول اللہ کون ہے؟ کریم آقا فرماتے ہیں مفلس اور غریب میرا امتی مسلمانوں میں, لوگوں میں وہ ہوگا جو روز محشر اس حال میں آئے, نماز پڑھ کر لوگوں کی دل آزاری کرنے والے, لوگوں کی غیبتیں کرنے والے, اللہ, جھوٹ بولنے والے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے, لوگوں سے فراڈ کرنے والے, حج کرنے کے باوجود یا حج کرنے کے بعد بھی یا قربانی کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی بجائے, ان سے صدق کے دل سے تائب ہونے کی بجائے قائم رہنے والے وہ لوگ سنیں. وہ لوگ جو اپنے اقتدار, اپنے پاور اور اپنی کرسی کی وجہ سے لوگوں کو رون دیتے ہیں, ان کے حقوق سلب کر لیتے ہیں, ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیتے ہیں, ان کے کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں, وہ لوگ سنیں. نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ غریب وہ ہے, مفلس وہ ہے. آج دنیا کے اندر غربت سے ڈر لگتا ہے نا کہ میں غریب نہ ہو جاؤں, میرے سے سواریاں نہ چھن جائیں, میرے سے عہدہ نہ چھن جائے, میرا بڑا گھر نہ چھن جائے, میں جناب کاروبار سے معذور نہ کر دیا جاؤں. اصل غریب وہ ہوگا, یہ زندگی چند روزہ ہے, وہ حقیقی زندگی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے غریب جس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, روزے بھی رکھے ہوں گے, زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی, حج بھی ادا کیا ہوگا اور زکوٰۃ و صدقات بھی کیے ہوں گے, قربانی بھی کی ہوگی, دیگر نیک اعمال بھی کیے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی روز محشر, میدان محشر میں جب وہ آئے گا تو اس کے ہاتھ نیکیوں سے خالی ہوں گے. اللہ, یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں کہ اس نے ساتھ میں کسی کا دل بھی دکھایا ہوگا, کسی کا حق بھی مارا ہوگا, کسی کی دل آزاری بھی کی ہوگی, کہیں جھوٹ بھی بولا ہوگا, کسی کو دھوکہ بھی دیا ہوگا, کسی سے فریب کے ساتھ پیش آیا ہوگا, کسی کا مال حق نہ حق بھی دبایا ہوگا. اللہ, فرمایا روز محشر جب وہ آئے گا رب کی بارگاہ میں اس عدالت کے اندر, آج تو ہو سکتا ہے ہم عدالتیں بھی خرید لیں, بالکل, ہم ایڈوکیٹ بھی خرید لیں, ہم پورا سسٹم اور نظام بھی خرید لیتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو, لیکن وہاں صرف ان کے حق میں فیصلہ ہوگا جو اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے یہاں خاموش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ریحان بھائی آپ کا کلام شامل کرتی ہوں. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے علامہ صاحب, بہت ہی تسکین مل رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. تمام دیکھنے والے ناظرین اور آپ لوگ بھی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, سو
سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، اور میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اور عقیدے کا شعر دیکھیے کہ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، اور مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، مدحت شاہ کون و مکان کے لیے
صرف لفظوں بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریحان بھائی، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، میں نے اپنے ارد گرد آج کل یہ بہت دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ باہر ملکوں میں، یہاں سے بیٹھ کر باہر ملکوں میں فراڈ کرتے ہیں انگریزوں کے ساتھ۔ وہ ڈیفرنٹ طریقے آ گئے ہیں کہ وہ اے ٹی ایم کے مسائل ہوتے ہیں، پن کوڈ لے لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انگریز ہیں، ان سے جو ہے اگر ہم فراڈ کرتے ہیں تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کی ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں وہ انگریز اچھا علامہ صاحب بریک کا ٹائم آ گیا ہے، بریک کے بعد اچھا ایک منٹ ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں وہ لوگ انگریز ہیں لیکن ہم تو مسلمان ہیں، بالکل، اور ہمارے لیے یہ کوئی ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کوئی میدان جنگ میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مال غنیمت ہمارے لیے نہیں ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان جب کسی سے چیٹ کریں گے، فراڈ کریں گے، تو ہم اس کو دین اسلام کی کیا اس کو پیغام دیں گے؟ ہم یہ بتائیں گے کہ دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ فراڈ کرو، جھوٹ بولو۔ ہم مسلمان کے ساتھ کریں یا کسی نان مسلم کے ساتھ کریں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو ہمارے لیے ناجائز ہے اور جس میں شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، وہ پیسہ، وہ مال، وہ رزق ہمارے لیے حرام ہے، اور حرام کا ایک لقمہ بھی بندہ کھاتا ہے تو اس کے 40 دن کی کوئی بھی 40 دن کے لیے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، سجدے قبول نہیں ہوتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے، بد کردار ہو جاتی ہے، گھر میں برکتیں نہیں رہتی، گھر میں نہ چاکی رہتی ہے، گھر میں نہ اتفاقیاں رہتی ہیں، انسان ترقی نہیں کر پاتا، جو مال آتا ہے اس میں کثرت تو بظاہر نظر آتی ہے لیکن برکت نہیں رہتی، اور جب برکت نہ ہو تو پھر ہمارا وجود اور ہماری ذات بیماریوں، مصائب اور علام اور مشکلات کا گڑھ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس سے بچیں اور رزق حلال کمائیں اور رزق حلال ہی اولاد کو کھلائیں۔ انشاءاللہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو پھر وہ اولاد ہمارے لیے باادب بھی ہوگی، تعظیم دار بھی ہوگی، ہماری خدمت بھی کرے گی اور ہم سے محبت بھی کرے گی۔ اور اگر ہم مال حرام اولاد کو کھلا رہے ہیں یا گھر والوں کو کھلا رہے ہیں تو ان کے دل میں ہمارے لیے محبت نہیں ہوگی، ان کے دلوں میں دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی چیزوں کی محبت کر جائے گی، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام رہتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی ناکام رہتے ہیں اور آخرت اور قبر کے اندر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مطلب وہ جو جتنا پیسہ کما رہے ہیں اور یہ سوچ کے کما رہے ہیں کہ یہ ہم بہت محنت کر کے کماتے ہیں اور بہت دماغ لگتا ہے، بہت میں نے دیکھے ہیں ایسی چیزیں بہت عروج پر چلی گئی ہیں، لوگ فراڈ کر کے اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وہی پیسہ، وہی لقمہ کھلا رہے ہوتے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں کہا، حج بھی کر کے آ رہے ہیں، لیکن اگر حرام کی کمائی ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ اولاد جو ہے نا، جن کو آپ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، جب یہ پڑھ کے آئیں گے نا انگریزوں سے، پھر آپ کو یہ گھر کے اندر برداشت نہیں کریں گے، کہیں گے ان کو اولڈ ہاؤس میں پھینکو، آپ برداشت کریں گے پھر؟ اسی کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین بریک کا ٹائم آ گیا، کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔